बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बेजोड़ मोहब्बत की इब्तिदा और इंतहा का अहवाल। बज़ाहिर अजीब, इस ताल्लुक में दरपर्दा कितनी शिद्दत थी, ये किसी को आखिर तक मालूम न हो सका, मगर जब शोले बुलंद हुए तो धुआं सभी ने देख लिया। उन्हें यकीन था कि वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। मौज़्ज़ज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका उन्वान है आसमानी जोड़ा। ये कहानी मलक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। उस रोज सूरज गोया सवा नेज़े पर उतर आया था। चारों तरफ चिलचिलाती धूप फैली हुई थी। दिन के आगाज ही से आसमान ने आग बरसाना शुरू कर दी थी। जमीन तप कर तांबा बन चुकी थी। हवा भी सुबह ही से बंद थी। हबस और घुटन ने हर जीरू का नाक में दम कर रखा था। आज मैं खासी देर से थाने पहुंचा था। गुज़िश्ता 2 रोज से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसमी बुखार ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ताखीर से ड्यूटी पर पहुंचने का सबब भी यही था। मैंने जिस वक्त थाने में कदम रखा, घड़ी 11 बजा रही थी। थाने का पूरा अमला हाजिर था और अपने फराइज पूरी तनदही से अंजाम दे रहा था। मैं पसीने में शराबूर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद एक कांस्टेबल ने मटके में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर मेरी मेज पर रख दिया। फिर जाने से पहले छत वाले पंखे की रफ्तार बढ़ा दी और बाहर निकल गया। मैंने नींद दराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। अभी पूरी तरह पसीना खुश्क भी नहीं हो पाया था कि हवलदार करमदाद ने अंदर आकर इत्तला दी, मलक साहब, उधर साथ वाले मोहल्ले में एक औरत जलकर मर गई है। ये कब की बात है? मैं संभल कर बैठ गया। हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है जनाब, उसने बताया। इत्तला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने पूछा, कोई कार्रवाई हुई है? बस आपका इंतजार था जनाब। मैंने बाहर बैठे हुए बंदे को अंदर बुला लिया। वो 30-32 साल का एक स्याहरत शख्स था। उसने अपना नाम सजावल बताया। आग उसके पड़ोस वाले घर में लगी थी। मैंने उससे 2-4 जरूरी सवालात किए और हवलदार करमदाद को साथ लेकर वकुआ पर पहुंच गया। आग घर के बावर्ची खाने में लगी थी और जलकर मरने वाली औरत का नाम राहत था। उस वक्त तक मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पा लिया था और राहत की सोख्ता लाश घर के सहन में चादर से ढकी रखी थी। मैंने चादर उठाकर देखा तो एक झुरझुरी लेकर रह गया। मतवफी राहत का पूरा बदन सीख कबाब की तरह भुन चुका था। खास तौर पर उसके चेहरे की बुरी हालत थी। वो इस कदर मसख हो चुका था कि देखकर खौफ आता था। मैंने करीहा मंजर लाश को ढक दिया और घूम फिर कर मकान का जायजा लेने लगा। वो 5 मरले यानी तकरीबन 100 गज पर बना हुआ एक दरमियाने दर्जे का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में 12 ज़रब 10 के 2 एक जैसे कमरे बने हुए थे। इन कमरों के आगे 8 फुट का बरामदा था, फिर कच्चा सहन था। सहन की मगरबी दीवार के साथ एक कितार में बावर्ची खाना, बाथरूम और लेटरिन बने हुए थे। सहन की मशरक की दीवार के साथ अनार और अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए थे। मकान के अगले हिस्से में बैठक नुमा एक बड़ा कमरा था और इसके साथ ही ड्योढ़ी बनी हुई थी। मकान का रुख जुनूब की जानिब था। आग को सबसे पहले सजावल ही ने देखा था। वो राहत का हमसाया था और वकुआ के वक्त वो अपने घर की छत पर मौजूद था। सजावल एक आंख से काना था। उसने बहुत से कबूतर पाल रखे थे और दिन का बेशतर वक्त वो छत पर ही गुजारता था। उसने बताया, मैं हस्बे मामूल अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था कि साथ वाले घर से मुझे धुआं उठता नजर आया। पहले तो मैंने इस तरफ कोई तवज्जो न दी, लेकिन जब वो धुआं बादलों की शक्ल इख्तियार करता गया तो मैंने मजबूरन अपनी छत के किनारे पर जाकर दूसरे सहन में झांका और मैं सकते में रह गया। पूरा बावर्ची खाना आग की लपेट में था।
میں نے نیچے گلی میں آ کر وہاں موجود لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کئی افراد ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے آگ پر قابو پایا۔ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ہم نے اسے توڑ کر راحت کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکالا۔ پھر میں آپ کو اطلاع دینے تھانے روانہ ہو گیا۔ سجاول نے مختصر بیان میں کئی سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ میں بیک وقت کئی زاویوں سے سوچ رہا تھا۔ یہ نہ تو اتفاقیہ آتش زدگی کا واقعہ تھا اور نہ ہی خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا۔ اگر اتفاق سے آگ لگی ہوتی تو راحت خاموشی سے جان نہ دیتی۔ ایسی صورت میں انسان چیخ پکار کرتا ہے، وہ خود کو آگ سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ دوسرا گمان خودکشی کا ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر واقعی راحت نے خودکشی کے ارادے سے خود کو سپرد آتش کیا تھا تو پھر باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ سجاول اور دیگر محلے والوں نے مجھے بتایا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ اتفاقی حادثے یا خودکشی سے زیادہ مجھے قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور ابتدائی کارروائی نپٹانے کے بعد موقع پر موجود افراد کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس وقت باورچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا اس وقت متوفی راحت کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ میری نظر میں موقع کے گواہوں میں سجاول سب سے زیادہ اہم تھا۔ میں نے اس کا بیان بعد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ صحن میں انسانی گوشت کی سڑان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا اور بیٹھک میں آ بیٹھا اور پھر بیانات لینے لگا۔ بیشتر افراد کا بیان ملتا جلتا تھا، جس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان کے بیان کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے: راحت، اس کی بوڑھی ساس اور کرایہ دار ماسٹر یونس۔ راحت کی ساس فضل بی بی نے ماسٹر یونس کو اپنے گھر کی بیٹھک کرائے پر دے رکھی تھی، جو وانڈو کا رہنے والا تھا اور یہاں کپڑے کے ایک کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ راحت کا شوہر سکندر علی گزشتہ 3 سال سے نوکری کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں مقیم تھا۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا اور ابھی 2 روز بیشتر ہی وطن واپس لوٹا تھا۔ معمر فضل بی بی اور اس کے بیٹے سکندر علی کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے کوئی یقینی بات نہیں بتائی، تاہم ایک شخص نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے کہ سکندر اپنی بوڑھی ماں کو ہسپتال لے گیا ہو۔ فضل بی بی کو آنکھوں کی تکلیف تھی۔ اس کے بعد میں نے سجاول کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سجاول، جانتے ہو حقائق کو چھپانے اور غلط بیانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ 101% سچ جناب۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ راحت آج گھر میں اکیلی تھی؟ نہیں سرکار، اس نے جواب دیا۔ میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا جی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ راحت کا گھر والا سکندر علی کچھ دن پہلے ہی گھر آیا ہے۔ آہو جی، وہ پچھلی جمعرات کو ہی آیا ہے۔ سکندر علی کیسا شخص ہے؟ سجاول نے الجھن آمیز نظر، اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہو چکا تھا، سے میری جانب دیکھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر 3 سال بعد گھر واپس آیا ہے۔ اس سے پہلے وہ یہیں رہتا تھا؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عرصہ دراز سے اس محلے میں رہ رہے ہو۔ بیرون ملک جانے سے پہلے تمہارا سکندر سے خاصا میل جول رہا ہوگا، آخر وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تم نے اسے کیسا پایا ہے؟ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جناب، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اپنا پرانا یار ہے۔ پھر تو تمہیں یہ پتا بھی ہوگا کہ آج وہ کدھر گیا ہے؟ نہیں سرکار، وہ بولا، سکندر علی میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آج میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، کل وہ کہہ رہا تھا کہ اماں کو آنکھوں کے ہسپتال لے کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جی وہ ادھر ہی چلا گیا ہو۔ میں نے پوچھا، سجاول، تم سکندر علی کے پڑوسی ہو، تمہارے گھر کی دیوار اس کے گھر سے ملی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار اتنی اونچی بھی نہیں ہے، پھر تم کبوتروں کے چکر میں دن بھر چھت پر چکراتے بھی رہتے ہو، تمہاری تو اس گھر کے معاملات پر گہری نظر ہوگی۔ توبہ میری جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔
सरकार, गुनाहगार ना करें, मैं अपने यार के घर पर नजर कैसे रख सकता हूं? ओए तौबा के घोड़े, हवलदार ने उसे एक झटका दिया। मलक साहब की बात का ऐसा वैसा मतलब मत निकाल, वो गलत नजर की बात नहीं कर रहे। मैं तो यही मतलब समझा था माई बाप। मैं बोला, इस रिश्ते से मरने वाली तुम्हारी भरजाई हुई, कोई भरजाई पर गलत नजर रखता है? माफ कर दें सरकार, मुझसे गलती हो गई, वो आजिज़ाना लहजे में बोला। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा था। फिर वो कुछ सोच कर बोला, वैसे आप फिक्र ना करें, मैंने अपने यार की गैर हाजिरी में इसके घर का पूरा पूरा ख्याल रखा है और आते ही सिकंदर अली को सब कुछ बता दिया है। ओए, क्या बुझारते डाल रहे हो? खुलकर बताओ, मैंने डांट कर कहा। क्या सब कुछ बता दिया है तुमने सिकंदर को? वो जी दोस्त की इज्जत का सवाल है। सजावल, सारी बात सच सच बता दो वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा। मलक साहिब, इसे थाने ले चलें, हवलदार ने इसे एक धक्का देते हुए कहा। ये शराफत की जुबान नहीं समझेगा। जनाब, आप ख्वामख्वाह क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म थाने जाकर मालूम हो जाएगा, मैंने गुस्से से कहा। ओए चल, आगे लग। वो गिग्याने लगा। सरकार, मैं खतावार नहीं हूं, मैंने तो दोस्त के भले के लिए सारी बात बताई थी। वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं। वो नीम रजामंद लहजे में बोला, पर आप सिकंदर को कुछ नहीं बताएंगे सरकार। ओए, हम तेरी बेबे के नौकर हैं? हवलदार ने उसे एक तमाचा रसीद करते हुए कहा। सीधी तरह बयान लिखवा, नहीं तो थाने चल। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, हम सिकंदर अली को कुछ नहीं बताएंगे, सारी बात पर्दे में रहेगी। मेरे हौसला दिलाने पर इसने कहना शुरू किया था, थानेदार साहब, मैंने कई बार खाला फजल बीबी से कहा था कि वो मास्टर यूनुस को घर में न रखे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने बारहा महसूस किया था कि वो राहत को बड़ी मशकूक नजरों से देखता था, लेकिन खाला ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। रफ्ता रफ्ता मैंने भी कहना छोड़ दिया। ताहम मैंने मामलात पर गहरी नजर रखी। मेरा यार मुल्क से बाहर परदेश में था और इसके घर में कोई और ही खेल खेला जा रहा था। मुझे यकीन हो गया कि भरजाई राहत भी मास्टर यूनुस की तरफ माइल होती जा रही है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था, मगर बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। खाला मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं इंतजार के सिवा क्या कर सकता था? सो मैं सिकंदर के वापस आने का इंतजार करने लगा। मैंने कई बार सोचा कि बराह रास्त मास्टर यूनुस से बात करूं, मगर फिर हिम्मत न हुई। खाला पूरी तरह इसकी तरफदारी करती थी। मास्टर यूनुस ने उसे पूरी तरह अपना गर्विदा बना रखा था और वो इसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि सिकंदर की मां भी राहत और यूनुस के ताल्लुकात से वाकिफ थी? मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, और जानबूझकर उन्हें मौका दे रही थी। नहीं जनाब, ये बात नहीं थी, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। इसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इस चार दीवारी में कौन सा खेल खेला जा रहा था। तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम अपने दोस्त की मां को सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते। मैंने पूरी कोशिश की थी जनाब, वो रूहान से लहजे में बोला, मगर उल्टा उसने मुझे झिड़क दिया था और सख्ती से तंबीह की थी कि मैं अपने काम से काम रखूं और दूसरों की टोह में ना रहूं। फिर तुमने क्या किया? मुझे सिकंदर अली का इंतजार था, यकचशम सजावल ने बताया। जैसे ही सिकंदर अली वापस आया, मैंने उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसका रद्द अमल क्या था? वो मेरी बात सुनते ही मुश्तल हो गया था, सजावल ने कहा, मगर मैंने जब उसे तफसील बताई तो बात उसकी समझ में आ गई। दरअसल सिकंदर मास्टर यूनुस से वाकिफ नहीं था। उसके बैरूने मुल्क जाने के बाद वो किराएदार की हैसियत से यहाँ आया था। मैंने सोचा अगर सजावल गलत बयानी से काम नहीं ले रहा तो फिर ये बात जरूरी थी कि सिकंदर अपनी बीवी से इस सिलसिले में इस्तफसार करता, और अगर वाकई राहत का मास्टर यूनुस से कोई ताल्लुक था तो फिर हंगामा होना जरूरी था। मैंने सजावल से पूछा, इसके बाद सिकंदर ने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की थी? नहीं जनाब, वो कुछ बुझ सा गया था, सजावल ने जवाब दिया। गुज़श्ता रात दोनों मियां बीवी के दरमियान खासा झगड़ा भी हुआ था। मैंने चौंक कर इसकी जानिब देखा। तुम्हें इनके झगड़े के बारे में कैसे पता चला? तुम तो कह रहे हो आज तुम्हारी सिकंदर से मुलाकात ही नहीं हुई।
میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا حضور، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اس بارے میں میری سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تو میں نے رات ان کے جھگڑے کی آوازیں سنی تھی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ان دونوں کے گھروں کے درمیانی دیوار اتنی نیچی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں بآسانی سے سنی جا سکتی تھیں، اور پھر جھگڑے کی صورت میں تو اس بات کے امکانات کچھ زیادہ ہی تھے۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ نہیں جناب، میں کوئی یقینی بات تو نہیں کر سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ… ہاں کہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جی، غیرت مند مرد کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا جی، کہ اس کی بیوی… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دوسرے انداز میں سوال کیا، ماسٹر یونس کون سے کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے ایک ٹیکسٹائل مل کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا، اسے ماسٹر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی اسکول وغیرہ میں پڑھاتا بھی ہے؟ سجاول نے بتایا، یونس کسی اسکول میں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ کارخانے میں تانا ماسٹر ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، سجاول، ذرا سوچ کر بتاؤ، راحت کو کس نے قتل کیا ہے؟ جی، قتل؟ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ ہاں، قتل، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ راحت کو قتل کیا گیا ہے، اور تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے کہا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ راحت کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جی، میں تو خود حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی۔ راحت گھر میں اکیلی تھی، وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی۔ میں نے کہا، یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی۔ کیا تم نے اس کی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ نہیں جناب، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ تم سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تم تو کیا، کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ چیختی چلاتی؟ اسے پہلے موت کی نیند سلا دیا گیا، پھر باورچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا، باورچی خانے کے لکڑی کے دروازے پر بھی تیل چھڑکا گیا، پھر اندر موجود دوسری اشیاء پر بھی تیل چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد راحت کی لاش کو آگ لگا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ راحت نے نہ تو خودکشی کی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، بلکہ اسے دیدہ دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سجاول کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، اس کا تعلق اسی گھر سے ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو بآسانی اس گھر میں آ جا سکتا ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مائی باپ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا صاحب۔ ہم نے کب کہا ہے کہ قتل تم نے ہی کیا ہے؟ حوالدار نے اسے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ تم اس شخص کی نشاندہی کرو گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں بھی کتنا جھلا ہوں کہ فوراً اطلاع دینے تھانے جا پہنچا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ تھانے کچہری سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میری شامت آئی تھی کہ نیکی سوجھی۔ اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ اسے ہتھکڑی لگا لو، میں نے حوالدار سے کہا۔ وہ زاروں کے تار رونے لگا، تاہم حوالدار کے 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس نے گرفتاری دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں بھی کیا تھا تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پتا چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس آ گئے ہیں۔ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانحے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سکندر علی کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ فضل بی بی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے باری باری ان کا بیان قلم بند کیا۔ دونوں کا بیان تقریباً ایک جیسا تھا۔
وہ دونوں آج صبح تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ سکندر علی اپنی ماں فضل بی بی کو آنکھوں کے ہسپتال لے کر گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے سکندر علی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا۔ فضل بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی تھی؟ جی ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ ماسٹر یونس میرا کرائے دار ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ صبح تو کارخانے گیا تھا، وہیں ہوگا۔ اس کے کارخانے کا کیا نام ہے؟ فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا، وہ چھٹی کے بعد کب تک گھر آ جاتا ہے؟ عام طور پر 5 بجے تک آ جاتا ہے، پر آج نہیں آئے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ آج ہفتے کا دن ہے، فضل بی بی نے بتایا۔ کل اتوار کی چھٹی ہے۔ ہفتے کے روز وہ کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے۔ چھٹی کا دن وہ وہیں گزارتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ کل شام تک یہاں آئے گا؟ نہیں جناب، وہ کل تو نہیں آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، وہ سوموار کو وانڈو سے سیدھا کارخانے چلا جاتا ہے، یہاں تو اب وہ پرسوں شام کو ہی آئے گا۔ میں نے سوال کیا، فضل بی بی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، آج صبح جب تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی تھی تو اس وقت ماسٹر یونس گھر میں ہی تھا یا کارخانے جا چکا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ ہمارے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا تھا۔ تم آنکھوں کے کون سے ہسپتال گئی تھی؟ سکندر علی مجھے ڈسکا لے کر گیا تھا، چیما کے ہسپتال جی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، راحت کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے تم دونوں کی آپس میں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ نو جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اللہ معاف کرے جی، میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ بھی میری بہت عزت کرتی تھی، ہمارے درمیان آج تک کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا جناب۔ فضل بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے موقع پر پہنچ کر راحت کو باورچی خانے سے نکالا ہے، ان کا بیان ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات بتائی ہے آپ نے۔ وہ الٹا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ فضل بی بی، یہ بات عجیب ہی نہیں، بہت تشویشناک بھی ہے۔ میں نے بدستور سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری بہو کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل تک تم ہماری رہنمائی کرو گی۔ وہ روحان سے لہجے میں گویا ہوئی، میری تو مت ماری گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ راحت کو بھلا کون قتل کر سکتا ہے؟ ابھی صبح ہی تو میں اسے بھلی چنگی چھوڑ کر گئی ہوں۔ پھر وہ 72 سینے پر مار کر دہائی دینے والے انداز میں بولی، ہائے وے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ میری جوان جہان بہو، میری بچی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو فضل بی بی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر ہم بھی مجبور ہیں، آخر قانونی تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں نا، پوچھ پر تیت تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، پوچھیں جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے دانستہ نرم لہجہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے بہلا پھسلا کر کوئی کام کی بات اگلوا سکوں۔ سکندر علی اور اس کی ماں کی ذات ابھی تک شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، فضل بی بی، تمہارا کرائے دار کیسا آدمی ہے؟ ماسٹر یونس بڑا بیبا بندہ ہے جی۔ وہ کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے؟ کوئی 2 سال ہوئے ہیں، فضل بی بی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ان 2 سالوں میں تمہیں اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں جناب، اس نے بتایا، وہ تو بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح ہے جی، اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ فضل بی بی، تم ایک جوان عورت کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی، ایسی صورتحال میں کسی انجان چھڑے چھانٹ مرد کو کرائے دار بنا لینا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ سکندر علی اس بات کو ناپسند بھی کر سکتا ہے؟ وہ بولی، لو دستو جی، آپ بھی کیسی الٹی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنے اچھے برے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، پھر سکندر علی کوئی مجھ سے باہر تھوڑی ہے،
وہ مجھ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، وہ میری کسی بات کو ناپسند کیوں کرے گا جی؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اگر اپنے اچھے برے کا خیال ہوتا تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ صاف صاف بات تو یہ ہے بی بی کہ اس گھر میں ایک قتل ہوا ہے اور قاتل کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بار بار قتل کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ گھر کا کوئی آدمی راحت کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس نے خود کو باورچی خانے میں اس طرح بند کیا کہ جادو کے زور سے دروازے کی کنڈی بھی لگا لی، اور پھر اس نے خود کو آگ لگائی اور بڑے آرام اور سکون سے جان دے دی۔ کوئی بڑے سے بڑا بے وقوف بھی اس بات پر یقین کر سکتا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم کیا کہتی ہو؟ ایسا ہونا ممکن ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم تو صبح کے گئے، ابھی آپ کے سامنے ہی واپس آئے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تو اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے۔ پر کون آئے گا جی؟ کسی کو راحت سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ ماسٹر یونس کو تو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا نا؟ وہ دن میں کبھی گھر نہیں آتا جی، وہ جلدی سے بولی۔ دوپہر کا کھانا وہ کارخانے میں ہی کھاتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ بات ناممکن تو نہیں کہ آج وہ خلاف معمول آ گیا ہو؟ پر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ فضل بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس چھپ چھپ کر راحت سے ملتا رہتا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ راحت اور یونس کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں، وہ ناگوار لہجے میں بولی، اور وہ اس مردود کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون مردود؟ ٹٹ پینا، مر جانا، کانا، سور۔ اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان پھٹ پڑا۔ اللہ کرے کسی کی آئی سے مرے، اس کانے دجال نے تو حد مکا دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ سجاول کی طرف تھا۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سجاول کی طرف سے خوب بھری بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کریدنے کی خاطر سوال کیا، تم کس کو سراواتیں سنا رہی ہو فضل بی بی؟ جس شیطان نے آپ کو غلط سلط پٹیاں پڑھائی ہیں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ یہی خبیث میری راحت کو بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کسی کا نام بھی لوگی یا یوں ہی اپنی زبان گندی کرتی رہو گی؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام لینے سے واقعی زبان گندی ہو جائے گی۔ وہ بھڑک کر بولی۔ اس نے تو راحت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آتے ہی سکندر کے کان بھر دیے۔ وہ تو بھلا ہوں میرے لال کا کہ اس نے میرے سمجھانے پر عقل سے کام لیا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو وہ کل رات ہی راحت کو فارغ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کمینہ خود کو سکندر کا دوست کہتا ہے اور اس کا گھر اجاڑتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی۔ سجاول کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے فضل بی بی سے پوچھا، لیکن سجاول کو آخر راحت سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو وہ ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے؟ راحت نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات کیا ہونی تھی جناب، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ جس عورت کا سائیں سر پر نہ ہو، سجاول جیسے آوارہ بدماش لچے لفنگے اسے گھیرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس خبیث نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی، پر میری شیرنی جیسی دھی نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کیا سجاول نے راحت سے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ وہ تو ہے ہی ذلیل آدمی، اس سے کسی اچھی بات کی توقع بھلا کی جا سکتی ہے؟ فضل بی بی نے جواب دیا۔ وہ گاہے بگاہے راحت سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ راحت اس کی حرکتوں سے مجھے آگاہ کرتی رہی۔ میں نے اپنے تئیں کونے سور کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدذات سمجھنے کی بجائے ڈٹائی پر اتر آیا۔ ایک روز وہ راحت کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے راحت کو کہہ رکھا تھا کہ کسی موقع پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے، بلکہ بری طرح دھتکار دے۔ ہٹ جا میرے راستے سے، راحت نے غصے سے کہا۔ کیسے ہٹ جاؤں؟ دل تم پر بے ایمان ہو گیا ہے۔ ایک بار سینے سے لگ جاؤ، پھر ہٹ جاؤں گا راستے سے، راحت نے بھپرے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟
जब तुम्हें कोई शर्म हया नहीं तो फिर मैं तो मर्द हूं। ऐसी मर्दानगी पर डूब मरो। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश न करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत ने तमस्खराना अंदाज में कहा। वाकई तुमसे बुरा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वो इसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोला, आखिर तुम्हें मुझ में कमी क्या नजर आती है? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करो, राहत ने दो टोक लहजे में कहा, वरना अभी खप डालकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। वो ढिठाई से बोला, मास्टर यूनुस में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? राहत के तन बदन में आग लग गई। इसने आओ देखा ना ताओ फौरन सजावल के मुंह पर थूक दिया और उससे पहले कि वो संभल पाता राहत वहां से चली आई। वो दिन है और आज का दिन, वो तो राहत का पक्का दुश्मन बन गया है। मुझे तो लगता है वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, कहीं इसी शैतान की औलाद ने तो कोई ओछा वार नहीं कर दिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैंने तुमसे पूछा भी था कि राहत की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। परेशानी में मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था जनाब। वो माथे पर हाथ मारकर बोली, आपने इसका जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया है। फजल बीबी ने जो अंदेशा जाहिर किया था उसके पेश नजर सजावल की जात मशकूक हो चुकी थी। अलबत्ता मतवफी के शौहर सिकंदर अली और फजल बीबी के किराएदार मास्टर यूनुस को भी शक से बालातर नहीं किया जा सकता था। मैंने जल्दी से जाकर हवलदार को हदायत की कि वो सजावल को लेकर थाने चला जाए और इसे हवालात में बंद कर दे। बाकी बातें इससे थाने में ही होंगी। मैंने उसे ताकीद की थी कि वो 2 कांस्टेबलों को यहाँ भेज दे। हवलदार के जाने के बाद मैंने मोहल्ले के ही एक मोतबर आदमी को मास्टर यूनुस के कारखाने का पता समझा कर कहा वो फौरन उसे बुला लाए। साथ ही मैंने उसे खुसूसी तौर पर हदायत दे रखी थी कि उसे राहत वाले वाक़े के बारे में कुछ न बताए, बल्कि अगर वो पूछे तो सिर्फ ये कहे कि फजल बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो आदमी फौरन वहां से रवाना हो गया। मैं अंदर बैठक में आ गया। फिर फजल बीबी से पूछा, तुमने बताया है कि सजावल ने राहत और मास्टर यूनुस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सिकंदर को भी बताई थी, जिन्हें सुनकर वो बहुत बरहम हो गया था। बाद अज़ां वो तुम्हारे समझाने पर ठंडा हुआ था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने सुना है कि कल रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था। वो गड़बड़ा कर बोली, मैंने आपको बताया है ना जी, सिकंदर सजावल की बातों में आ गया था, पर मैंने बाद में सब ठीक ठाक कर लिया था। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। मुझे पता चला है कि सिकंदर ने तैश के आलम में राहत को कत्ल की धमकी भी दी थी। वो उस वक्त बहुत गुस्से में था। वो बेटे की तरफदारी करते हुए बोली, मेरा तीर निशाने पर लगा था। मैंने झपते हुए लहजे में पूछा, यानी सिकंदर ने वाकई कत्ल की धमकी दी थी? वो जल्दी से बोली, इस शदैन सदाई को रब जाने क्या हो गया था। सिकंदर के सामने बिल्कुल गूंगी बहरी बन गई थी। वो इससे सवाल पे सवाल कर रहा था, पर उसने तो चुप का रोजा रख लिया था। उसे चाहिए था कि सजावल के करतूत खोलकर अपने खामन को बता दे, मगर उसे तो जैसे सकता हो गया था। राहत की खामोशी से सिकंदर ने यही मतलब निकाला कि यकीनन सजावल ने इसे जो कुछ बताया था वो सच ही था। बार बार पूछने पर भी जब राहत की जुबान नहीं हिली तो सिकंदर ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और चिल्लाकर बोला, मैं तेरे यार का नाम तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, जल्दी बोल, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। राहत बदसतूर खामोश थी। उसकी खामोशी एक भपरे हुए खावन के गुस्से को हवा दे रही थी। वो गर्रा कर बोला, जुबान खोल, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तेरे टुकड़े करके सहन में दबा दूंगा, किसी को कानों कान खबर ना होगी। राहत की जुबान खामोश थी, मगर आंखों ने बोलना शुरू कर दिया था। वो टिप टिप आंसू बहा रही थी। सिकंदर का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। तुम क्या समझती हो, ये आंसू बहाकर तुम सच्ची बन जाओगी? नहीं, आज मैं तुम्हारा फैसला करके ही छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी खातिर परदेस में दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा। किस लिए? तुम्हारे लिए। और तू यहाँ यारियां लगाती फिर रही है। जल्दी बता अपने यार का नाम, वरना पहले मैं तेरा पेट फाड़ूंगा, फिर तेरे टोटे कर दूंगा। जब सिकंदर का गुस्सा किसी तरह ठंडा होने में ना आया और राहत ने भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जुबान ना खोली, तो मैंने सारी सूरत हाल सिकंदर को बता दी।
پوری بات سننے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فضل بی بی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ سارا ہنگامہ گزشتہ رات کو ہوا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور وہ ماسٹر یونس بھی اس وقت بیٹھک میں ہی موجود ہوگا، اور یقیناً اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی ہوں گی۔ صاف بات ہے جی، سنی تو ہوں گی۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں؟ وہ بولی، صبح اٹھ کر پوچھا تھا، مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد اسے پوری بات بتاؤں گی، اور وہ میرا جواب سن کر کارخانے چلا گیا تھا۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ کیا وہ تمہارا جواب سن کر مطمئن ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد فضل بی بی کو فارغ کر دیا۔ اسی دوران میں تھانے سے 2 کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ راحت کی سوختہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال لے جائے۔ میری بات سنتے ہی سکندر علی بول اٹھا، تھانے دار صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، اب اس میں بچا ہی کیا ہے جس کا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے نا جناب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، پہلے کیا اس کے ساتھ کم زیادتی ہوئی ہے جو اب چیر پھاڑ بھی کریں گے؟ سچ اگلوانے کے لیے تو ہم زندہ انسانوں کی بھی چیر پھاڑ سے دریغ نہیں کرتے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ میرے جملے کے آخری الفاظ پر چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہجے کی صفاکی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2 سال پہلے میں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ کیس حل کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ 3 سال قبل مرنے والے ایک شخص کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی قبر کھدوائی تو وہاں چند ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی میز پر پہنچ کر وہی ہڈیاں بول اٹھی تھی، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعی اس شخص کی موت طبعی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زہر خورانی سے موت کی نیند سو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی قاتل بیوی کو میں نے جیل بھجوا کر ہی دم لیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات تمام تر صفاکی کے ساتھ جاری رکھی، برخوردار، پوسٹ مارٹم کوئی ایویں سی چیز نہ سمجھو، راحت کی سوختہ لاش بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا دے گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ ابھی تو میں نے تم سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے بھولے شاہ، میں نے سر کو اوپر سے نیچے حرکت دیتے ہوئے کہا، تمہارے پلے کیا خاک پڑے گا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تھانے چل کر ہی پتا چلے گا۔ تھانے؟ وہ حیرت امیز لہجے میں بولا، میں تھانے کیوں جاؤں؟ تھانے تو تمہیں چلنا ہی پڑے گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا عزیز جان جگری یار تو وہاں پہنچ چکا ہے، اب تمہاری باری ہے، اور تمہارے بعد ماسٹر جی کا انتظار ہے، وہی آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولا، ایک تو میری بیوی جل کر ہلاک ہو گئی ہے اور الٹا آپ مجھے تھانے لے جانا چاہتے ہیں۔ جل کر ہلاک نہیں ہوئی بے وقوف، میں نے تیز لہجے میں کہا، بلکہ ہلاک ہونے کے بعد جلی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے موقع کی تفصیلات بتانے کے بعد کہا، راحت کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ قتل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بے یقینی سے بولا، کس نے قتل کیا ہے اسے؟ تم تینوں میں سے کسی ایک نے۔ میں تو صبح ہی اماں کے ساتھ ڈسکا چلا گیا تھا، باقی 2 تو یہیں تھے۔ میرا تو سر چکرا رہا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، اس سے تو اچھا تھا میں واپس ہی نہ آتا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کہاں سے واپس نہ آتے؟ ڈسکا سے؟ آپ تو ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں، وہ غصے سے بولا، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ نہ میں ملک واپس آتا اور نہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا۔ میں نے سنا ہے تم گزشتہ 3 سال سے مڈل ایسٹ میں ملازمت کر رہے ہو۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیا کام کرتے ہو وہاں؟ مزدوری، وہ حقارت سے بولا۔ پاکستانی وہاں جا کر اور کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں نے اس کی اکتاہٹ سے تفریح لیتے ہوئے کہا۔
اگر آدمی ہنرمند اور تعلیم یافتہ ہو تو ترقی کے سینکڑوں مواقع مل جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ میں اس سے غیر متعلق باتیں کر کے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا، اگر اعلیٰ تعلیم اور ہنر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پردیس کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے اچانک پوچھا، کل رات تم نے اپنی بیوی کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا اور پھر جواب دیا، وہ تو جی بس وقتی اشتعال تھا، صبح تک سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، دراصل مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی اماں نے میری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ ایسی غلط فہمیاں اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی سکندر علی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل نے لاش لے جانے کے لیے تانگے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دوسرے کانسٹیبل سے کہہ کر اپنے لیے دوسرا تانگا منگوا لیا۔ موقع کی کاروائی پوری ہو چکی تھی، اب میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود کانسٹیبل کو ہدایت کر دی کہ جیسے ہی ماسٹر یونس وہاں پہنچے وہ اسے لے کر تھانے چلا آئے۔ میں زیادہ دیر تک تھانے سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے سکندر علی کو ساتھ لے کر تانگے میں بیٹھ گیا اور پھر تانگا تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سکندر علی نے رسہ تڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ایک ہی تھانے دارانہ دبکے نے اسے چپ کرا دیا تھا۔ دوسرے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ گزشتہ رات سکندر علی اور سجاول نے سرکاری مہمان خانے میں گزاری تھی۔ میں انہیں رات والے عملے کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے ماسٹر یونس کے انتظار میں جائے وقوع پر چھوڑ آیا تھا وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے واپس آ گیا تھا، مگر اکیلا۔ ماسٹر یونس اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جس معبر شخص کو میں نے یونس کو بلانے اس کے کارخانے بھیجا تھا وہ وہاں یہ خبر لایا تھا کہ وقوع کے روز ماسٹر یونس کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ یہ اطلاع خاصی اہم تھی۔ فضل بی بی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان کے ڈسکا روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ماسٹر یونس کارخانے چلا گیا تھا۔ اگر وہ کارخانے نہیں گیا تھا تو پھر کہاں گیا تھا؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ میں نے اے ایس آئی الیاس کو مذکورہ ٹیکسٹائل مل کا پتہ سمجھا کر روانہ کر دیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ فیکٹری کے منشی مینیجر سے مل کر ماسٹر یونس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے، نیز وانڈو میں اس کے گھر کا اتا پتہ بھی معلوم کرے۔ الیاس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر سجاول کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فضل بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کے گھر کے پتے سے واقف نہیں تھی۔ اس صورت میں یونس کی ذات پر شک اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اوے لارڈ صاحب کے پتر، یہ تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، حوالدار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ الف کی طرح سیدھا کھڑا ہو جا ورنہ مار مار کر باندر بنا دوں گا۔ غلطی ہو گئی سرکار، سجاول نے سہمی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، رات کیسی گزری ہے تمہاری؟ کوئی تکلیف شکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہ جی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی جناب، پر کیا ہوئے؟ اس نے ہتکڑی والے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور میں عزت دار آدمی ہوں، اگر آپ کا بلاوا آئے گا تو میں روزانہ تھانے میں متھا ٹیک دیا کروں گا جی، مجھے اس ہتکڑی سے نجات دلا دیں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، مگر وہ میری نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ فضل بی بی نے راحت کے حوالے سے سجاول کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تھا میرے لیے وہی کافی تھا، تاہم میں چاہتا تھا کہ سجاول کی زبانی بھی اس کی تصدیق کر۔ اس مقصد کے لیے مجھے ذرا سختی سے کام لینا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ہتکڑی تو اب اس وقت کھلے گی سجاول جب تمہیں پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جائے گا۔ سرکار، میرا قصور کیا ہے؟ وہ اپنی آواز میں مسکینی بھر کر بولا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ اوے، ہم تو جھوٹے کو چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں، حوالدار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک ہورانو سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ سرکار، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتایا ہے، ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ متوفی راحت چھپ چھپ کر ماسٹر یونس سے ملتی رہتی تھی؟
आहो जी, मैंने खुद कई बार उन्हें आपस में बातें करते हुए देखा था। ये कोई अनोखी बात नहीं है, मैंने कहा। वो इनके घर में रहता था, ऐसे में बातचीत होना तो लाजमी है। मगर इनके दरमियान दूसरी किस्म की बातचीत होती थी। मैंने अचानक सवाल किया, तुम्हें राहत से क्या दुश्मनी थी? जी, वो चौंक कर बोला, मुझे भला इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो मेरे दोस्त की इज्जत थी जनाब, इसीलिए तो मैं इसकी तरफ से परेशान था। मलक साहब, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। हवलदार ने लुकमा दिया। इसे जरा मेरे हवाले कर दें, थोड़ी सी मेहनत के बाद फरफर बोलने लगेगा। जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करना पड़ेगा, मैंने कहा। फिलहाल तो मैं शराफत से काम ले रहा हूं। सजावल ने मुल्तजी नजरों से मेरी तरफ देखा। थानेदार साहब, ये हथकड़ी तो खोल दें। सच बोलना शुरू कर दो, हथकड़ी अभी खुल जाएगी। मैंने कहा, मैं फजल बीबी से तुम्हारे बारे में एक नई कहानी सुनकर आया हूं। खाला ने आपको क्या बताया है जी? वो एकदम परेशान नजर आने लगा। ओए बदबख्ता, तुम्हारे माथे पर खाला का नाम सुनते ही पसीने की तरेलियां क्यों आ रही हैं? हवलदार ने उसे घुरका। वो गैर इरादी तौर पर पेशानी को साफ करते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं सरकार, बस जरा गर्मी शर्मी है ना। तुम्हारी सारी गर्मी तो मैं नाक के रास्ते निकालूंगा बच्चू, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर अब तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी झूठ निकला तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। उसने हरासा नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने उससे सवाल किया, राहत ने तुम्हारे मुंह पर क्यों थूका था? ये झूठ है, वो कमजोर सी आवाज में बोला। मैंने देखा ये सवाल सुनते ही वो लरजने लगा था। हवलदार, इसे अपने साथ ले जाओ, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। रहम सरकार, रहम, वो चिल्लाता रहा मगर दूसरे ही लम्हे हवलदार उसे वहां से लेकर जा चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने राहत के शौहर सिकंदर अली को अपने पास बुला लिया। गुज़श्ता रात मैंने सिकंदर अली और सजावल को अलहदा-अलहदा बंद करने की हदायत की थी और ऐसा ही हुआ था। सिकंदर अली मेरे कमरे में आया तो इसके चेहरे पर बरहमी के आसार वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ सिकंदर अली। बैठने के बाद इसने शिकायती लहजे में कहा, मलक साहब, आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। वो कैसे? वो बिगड़ कर बोला, एक तो मेरी बीवी जान से गई, उल्टा मुझी को थाने में बंद कर दिया। बरखुरदार, तुम्हें अपने पास रखने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो यहां से जा सकते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। जी? वो उलझन आमेज हैरत से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम वाकई जा सकते हो, अगर मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे दो तो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे चुका हूं। मैंने तसल्ली बख्श जवाब की बात की है। आपकी तसल्ली किस तरह होगी? तुम सच उगल दो, मैं मुतमिन हो जाऊंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने हमेशा सच निकला है, इसीलिए सच ही उगलता हूं, वो अजीब से लहजे में बोला। शाबाश, मैंने होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। तुमने बताया था कि जुमे की रात तुम्हारा अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हुआ था। मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं। गालिबन तुमने बताया था कि तुम्हारे दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी। जी हाँ, मैंने यही कहा था, वो खफगी से बोला। वो गलतफहमी क्या थी? वो एकदम भड़क उठा। वो हमारा मियां बीवी का आपस का मामला था। मैं आपको अपने जाती मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं दे सकता। ये मामला अब सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा, मैंने कहा। तुम्हारी बीवी कत्ल हो चुकी है। कल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब और किस तरह हुई है। तुम्हारा जाती मामला अब काबिल दखल अंदाजी पुलिस बन चुका है। ये फौजदारी का केस है और तुम्हारी पोजीशन इसमें बहुत नाजुक है। क्यों? मैंने क्या किया है ये भी मालूम हो जाएगा। हम इसीलिए यहां बैठे हैं, मैंने तपते हुए लहजे में कहा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा अपनी बीवी से किस बात पर झगड़ा हुआ था? मैं जानता था कि उनके दरमियान किसी वजह से तल्ख कलामी हुई थी। फजल बीबी और सजावल मुझे काफी कुछ बता चुका था, मगर मैं सिकंदर अली की जुबान से ये सब कुछ सुनना चाहता था। इस तरह मुझे ये जानने में आसानी हो जाती कि आया उसी ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है
یا راحت کا قاتل کوئی اور ہے؟ اسے خاموش دیکھ میں نے کہا، سکندر علی، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو مجھے مجبوراً دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اپنا ننھا سا ذہن نہ تھکاؤ اور شرافت سے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اگر اب بھی تم نے جھگڑے کی وجہ نہ بتائی تو میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف کی لہر دکھائی دی۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے اپنا خیال ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہا گور بجو، میں نے اسے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، اور تو فائدے نقصان کے چکر میں نہ پڑ، یہ چکر تجھے پھانسی کے پندے تک لے جائے گا احمق۔ تھپڑ کھا کر وہ کھڑا ہو گیا اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھپڑ کی آواز سن کر ایک ہٹا کٹا کانسٹیبل اندر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ملک صاحب؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ سر، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ذرا ہمیں بھی مہمان کی خدمت کا موقع دیں۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور خود دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ سکندر علی بدستور کھڑا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے روب دار آواز میں سوال کیا، ہاں بھائی پوستی بدماش، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جناب، مجھے راحت کے کردار کے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اچھی رپورٹ نہ ملنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ میری غیر موجودگی میں وفادار نہیں رہی تھی، وہ نظریں نیچے کر کے بولا۔ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر تھپڑ ثبت کرتے ہوئے کہا، اوے کیا زنانیوں کی طرح نظریں جھکا کر بات کر رہے ہو؟ منڈی اٹھا کر ملک صاحب کے سوال کا جواب دو۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے؟ یہ بات مجھے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ سجاول، سکندر علی نے بتایا۔ اور تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ میں نے کہا۔ وہ جی بات ہی ایسی تھی، سکندر علی نے کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اماں نے میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ میں تو… یہ کہانی نہیں چلے گی سکندر علی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے تم نے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے وقت اسے قتل کی دھمکی بھی لگائی تھی۔ وہ تو جی میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا تو ارادہ تھا اس جیسی بد کردار عورت کو اپنی زندگی ہی سے نکال دوں گا، اور پھر صبح ہوتے ہی تم نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ روحان سے لہجے میں بولا، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو سکندر علی، تم نے راحت کو کس طرح قتل کیا ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے تھانے دار صاحب، میں نے تو… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور کانسٹیبل کے زوردار ٹھڈے نے اس کی پنڈلی کا مزاج پوچھ لیا۔ سکندر علی بلبلا اٹھا۔ کانسٹیبل نے اس کی کمر پر ایک اور دھانسو قسم کی لات رسید کرتے ہوئے کہا، اوے چڑے کی اولاد، ملک صاحب سے بے ادبی کرتا ہے؟ مرچوں والا ڈنڈا پورا گزار دوں گا، ہر پھیرے پر بیبے بیبے کرے گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے راحت کو قتل نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے اماں کی بات پر یقین کر لیا تھا، اس نے تو مجھے سجاول کا اصلی چہرہ بھی دکھا دیا تھا۔ باخدا راحت کی طرف سے میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، میرا دل صاف ہو گیا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی کوئی حتمی بات نہیں کی ہی جا سکتی تھی، تاہم مجھے یہ یقین تھا کہ قتل تو ضرور ہوا تھا، وہ محض آتے زدگی کا واقعہ نہیں تھا، اور قاتل انہی تینوں سکندر علی، ماسٹر یونس اور سجاول میں سے کوئی ایک تھا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر طرح کی نفسیاتی اور متشدد حربے آزمانا تھے جن کا آغاز میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے پوچھا، تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس کیسا آدمی ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے میری غیر موجودگی میں رکھا گیا ہے، سکندر علی نے بتایا۔ ہسپتال جاتے ہوئے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماسٹر یونس سے بیٹھک خالی کروا لے۔ تم صبح کتنے بجے گھر سے نکلتے تھے؟ تقریباً 7 بجے۔ میں نے فضل بی بی کی بات کی تصدیق کرنے کی خاطر پوچھا، جب تم روانہ ہوئے اس وقت ماسٹر یونس گھر پر ہی تھا؟ نہیں جناب، وہ کارخانے جا چکا تھا۔ تم ماں بیٹے صبح ہی صبح گھر سے نکل گئے، گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی،
تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آیا؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ خصوصاً اس صورتحال میں بھی تمہیں سجاول کی کمینگی کا علم ہو چکا تھا۔ ماں کی آنکھیں چیک کرانا بھی ضروری تھی۔ تم راحت کو ساتھ بھی لے جا سکتے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا، اگر اس طرف تمہارا دھیان چلا جاتا تو اس وقت راحت زندہ ہوتی۔ شاید اللہ کی مرضی یہی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، سکندر علی، جب تک ہسپتال سے راحت کی لاش نہیں آ جاتی اور میں کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا، تم تھانے میں ہی رہو گے۔ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ گھر میں ماں اکیلی ہے۔ اوئے اماں کے گھوڑے، کانسٹیبل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 3 سال تک تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں بیبے کی یاد نہیں آئی؟ اس کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا؟ اب لگے ہو محبت جتانے۔ کانسٹیبل کو اپنی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ سہم گیا۔ میں نے کہا، فضل بی بی کی طرف سے تم بے فکر رہو، ہنستا بستا محلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کانسٹیبل میری ہدایت پر سکندر علی کو وہاں سے لے گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اب مہمان کو دال روٹی پر ہی رکھیں، کسی خصوصی تواضع کی ضرورت نہیں ہے۔ کانسٹیبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار کرم داد سجاول کو لے آیا۔ اس کی حالت خاصی بدل چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ ہی ایک خوفناک قسم کا کانسٹیبل بھی تھا۔ حوالدار اور وہ کانسٹیبل سجاول کے دائیں بائیں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ سجاول آتے ہی رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوے کھوتے دے پتر، اگر مارا ہوتا تو مر نہ گئے ہوتے؟ یوں بک بک نہ کر رہے ہوتے تم۔ حوالدار نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مارنے کا ایکشن دیتے ہوئے کہا، اور اگر ملک صاحب کہیں گے تو تمہیں تھا مار دیں گے، کیا سمجھیں؟ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے جاری کیا جہاں منقطع ہوا تھا۔ سجاول کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں پوچھا، راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ اور جناب، وہ بڑی اتھری نار تھی، ذرا غصہ کھا گئی تھی۔ کس بات پر غصہ کھا گئی تھی؟ رب دی سونپ تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اس کو چاہنے لگا تھا، اور بس۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جسے چاہا جاتا ہے اس کا راستہ بدماشوں کی طرح نہیں روکا جاتا۔ جناب، میں نے کوئی بدماشی نہیں دکھائی تھی، میں نے تو شرافت سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑوں گا حرامزادے کہ نانی دادی یاد آ جائے گی، میں نے دھاڑ کر کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں راستہ چھوڑنے کو کہا تھا تو تم نے نہایت بےہودگی سے اسے سینے سے لگ جانے کی فرمائش کی تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا کچومر نکال دینا۔ میرے اشارے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ جناب، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جلاد صورت کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک جاندار ہاتھ رسید کیا۔ اس نے یہ حرکت میرے اشارے پر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سجاول کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بھری، ہائے میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہاری نازیبا حرکت پر تمہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا تو تم نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں بہت شرمندہ ہوں جناب۔ اور تم نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ چھپ کر مل سکتی ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھے معاف کر دیں جناب، مجھ سے سخت غلطی ہو گئی تھی۔ اوئے آستین کے سانپ، ایک طرف تو تم سکندر علی کو اپنا دوست کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہو۔ ایسا کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی تھی جناب۔ شیطان کی اولاد، پٹی تو تمہاری ہم کھولیں گے، حوالدار نے گرج کر کہا۔ ذرا ملک صاحب سے تو فارغ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، جب تم نے راحت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس نے جواباً کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ وہ ندامت سے بولا، اس نے مجھے جھڑکا تھا، گالیاں دی تھیں اور بہت برا بھلا کہا تھا، اور پھر منہ پر بھی تھوک دیا تھا۔ جب ساری بات آپ کو پتا ہے جی تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا اور سر جھکا لیا۔ حوالدار نے اس کی تھوڑی کو جھٹکا دے کر اس کا سر اوپر اٹھا دیا۔
ملک صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں کے یار، بار بار نیچے کیوں دیکھتے ہو؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ اب تو میں سچ بول رہا ہوں، پھر بھی اوپر سے مارتے ہیں۔ ہم اوپر سے ہی نہیں، ہر طرف سے ماریں گے، تمہارے وٹ ابھی پوری طرح نہیں نکلے۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہی سکندر علی کے کام بھرے تھے؟ اس میں آدھا سچ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ کیا پھر کوئی نئی کہانی شروع کرنے والے ہو؟ نہیں جناب، اب تو میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دہشت زدہ نظروں سے حوالدار کرم داد کی جانب دیکھا۔ پھر آدھا سچ کیا ہے؟ وہ بولا، سکندر علی کو راحت کی بے وفائی کا قصہ سنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنی تذلیل کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ راحت واقعی ماسٹر یونس سے محبت کی پتنگیں بڑھا رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر پوچھا، اگر تمہاری دوسری بات محض بہتان ثابت ہوئی تو یاد رکھو، میں تمہاری کھال کھچوا کر نمک لگا دوں گا۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، میں ماسٹر یونس سے بھی تصدیق کروں گا، یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو کوئی تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ سزا سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکو گے مامے خاں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ قتل بہت سنگین جرم ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی قسم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، لیکن کانسٹیبل نے فوراً ہی اسے کندھے سے کھینچ لیا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، سجاول، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھانسی کا پھندا تمہارے سر پر لٹک رہا ہے اور کسی بھی وقت تمہاری گردن میں فٹ ہو سکتا ہے۔ اعتراف جرم کے بعد ممکن ہے تمہیں لمبی سزا ہو جائے، مگر اس صورت میں زندہ رہنے کی امید تو باقی نہیں رہے گی۔ وہ رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے راحت کا قتل نہیں کیا۔ میرے حکم پر حوالدار نے لے جا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ASI الیاس ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے کارخانے کے مالک سے تفصیلی بات کی تھی۔ مالک کے استفسار پر فیکٹری کے مینیجر نے ماسٹر یونس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، ان کے مطابق ماسٹر یونس کل یعنی وقوع کے روز کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے 1 روز پہلے ہی دے دی تھی، یعنی وہ جمعے کے دن آخری بار کارخانے گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مینیجر سے 3 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ 26 جون اور پیر 28 جون کی اس نے چھٹی لے لی تھی، اتوار کی چھٹی تو تھی ہی۔ اس طرح مینیجر کے مطابق اب اسے منگل 29 جون کو فیکٹری آنا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھیں۔ وقوع کے روز ماسٹر یونس کارخانے کا کہہ کر نکلا تھا، مگر اسے کارخانے جانا نہیں تھا۔ پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے فوراً فضل بی بی کو تھانے بلوا لیا اور اس نے یونس کی چھٹیوں کے بارے میں استفسار کیا، مگر اس نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بیان کے مطابق حسب معمول ماسٹر یونس کو پیر کی شام کو ہی آنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یونس نے کمال چلاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز میں 2 چھٹیاں لی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ تو کیا واقعی ماسٹر یونس کا راحت سے کوئی چکر تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان حقیقتاً کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کیا معنی رکھتی تھی؟ میں جوں جوں سوچ رہا تھا میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر ایسا ہو جانا بعید از امکان ہو سکتا تھا، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا بعید از امکان نہیں تھا، اور ایسی صورت میں کہ راحت کا شوہر شادی کے فوراً بعد پردیس چلا گیا تھا اور طویل عرصے وہ اس سے دور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پر اسرار انداز میں کہاں غائب ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس کے غیاب میں راحت کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہیں ماسٹر ہی نے تو نہیں اسے ٹھکانے لگا دیا؟
اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا تھا کہ آخر کیوں اسے ایسا اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ویسے اگر واقعی ماسٹر یونس ہی نے راحت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس کی پلاننگ قابل داد تھی، لیکن ایک بات الجھن پیدا کر رہی تھی، یعنی ہفتے اور پیر کی چھٹی اس نے کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ بہت سی باتیں ابھی جواب طلب تھی، مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا۔ پیر کی صبح میں نے حوالدار کرمداد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا کہ معلوم ہو سکے کہ وہ گھر بھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز دوپہر کے بعد ہسپتال سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ سوختہ لاش بھی واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق راحت کی موت بدھ اور جمعرات یعنی 23 اور 24 جون کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ راحت زچگی کے دوران میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث موت سے ہمکنار ہوئی تھی، اور یہ کہ اس کی لاش کو بعد میں جلایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ عجب اصرار تھا۔ راحت کو ہفتے کے روز بھلی چنگی چھوڑ کر ماں بیٹے ہسپتال گئے تھے، مگر رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ 2 روز قبل اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ جب راحت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب انتقال کر گئی تھی تو پھر ہفتے کی صبح وہ زندہ کیسے تھی؟ راحت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، مگر کیسی زچگی؟ اس کا خامن تو گزشتہ 3 سال سے اس کی تنہائی میں نہیں آیا تھا، اور یہ ماسٹر یونس کہاں غائب ہو گیا؟ کیا ایسا ممکن ہے یہ لاش راحت کی نہ ہو؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ اگر یہ راحت کی لاش نہیں ہے تو پھر کس کی لاش ہے، اور راحت کہاں ہے؟ اچانک میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر ASI الیاس کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی سر، وہ کمرے میں آتے ہی بولا۔ کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کہا الیاس، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان؟ ہاں قبرستان، میں نے جلدی سے کہا، ابھی اور اسی وقت۔ مگر ہوا کیا ہے جناب؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے بولا۔ کیا کوئی مردہ چوری ہو گیا ہے؟ جلدی سے کسی کانسٹیبل سے کہہ کر تانگا منگواؤ۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، راحت کا سراغ مل گیا ہے۔ ابھی تو اس کی لاش ہسپتال سے آئی ہے جناب۔ میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اوکے سر۔ ASI کمرے سے چلا گیا تو میں نے ضروری تیاری کر لی۔ میرے ذہن میں جو بجلی کوندی تھی اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ قبرستان سے ہمیں نہایت ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تانگا آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اور الیاس قبرستان کی جانب رواں دواں تھے۔ راستے میں الیاس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا الجھا ہوا تھا، تاہم میں نے بھی اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سلام کیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، خیریت تو ہے سرکار؟ آج فوجوں نے قبرستان پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کافی دنوں سے تمہاری خیریت نہیں پوچھی تھی، اس لیے سوچا تم سے بھی ملتے چلیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو مجھے تھانے بلوا لیا ہوتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑا مندہ ہے حضور، گورکن خیر دین نے جواب دیا۔ پھر تو تمہارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ بس جی اللہ کا کرم ہے، ورنہ کیا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ او جی کچھ نہ پوچھے سرکار، وہ بیزاری سے بولا۔ جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور ڈاکٹروں نے نئی نئی دوائیاں نکالی ہیں، لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں جناب، ورنہ پہلے زمانے میں تو ہمارا بھی خوب کام چلتا تھا۔ اسی لیے تو تم نے اب دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ کون سا دوسرا کام مائی باپ؟ وہ گھبرا کر بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روبدار لہجے میں سوال کیا، بابا خیر دین، ایک مردے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ جی؟ وہ میرا سوال سن کر بونج کا رہ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے مردے بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ نہ جی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ میری توبہ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے جناب، میں نے مر کے خدا کو جواب دینا ہے۔
मैं ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। मैंने दरअसल ये बात महज डराने धमकाने के लिए कही थी, वरना मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया था। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा थर थर कांप रहा था। मैंने कहा, खैर दीन, मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब जरा सोच समझ कर देना, और सच सच। वो खौफजदा लहजे में बोला, आप जो भी पूछेंगे मैं 16 आने सच जवाब दूंगा। पिछले एक हफ्ते के दौरान में तुमने कितनी कब्रें खोदी हैं? उसने जल्दी से जवाब दिया, सिर्फ एक जनाब। क्या मरने वाला कोई मर्द था? नहीं सरकार, वो एक औरत थी, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी कब्र इस तरफ खोदी थी, उसने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। उसका जवाब मेरे हस्बे तवक्का था। मैंने पूछा, तुमने वो कब्र किस दिन खोदी थी? पिछली जुमेरात को जनाब, उसने जवाब दिया। मैं सुबह सोकर उठा तो पता चला कि रात को एक बदकिस्मत औरत बच्चा जन्मते हुए मर गई है और मुझे इसके लिए कब्र खोदना है। गोरकन खैरदीन के अल्फाज सुनकर मुझे झटका सा लगा। केस की एक एक कड़ी आपस में मिल रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भी जलने वाली औरत की मौत जिचकी के दौरान में वाकया हुई थी, यानी मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। हमें इस कब्र पर ले चलो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। गोरकन कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला, रब खैर करे। फिर हमारी रहनुमाई करता हुआ मतलूबा कब्र पर ले आया। यही वो कब्र है जनाब, एक ऐसी बदनसीब मां की कब्र जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटे को दे दी। बच्चा तो जिंदा रहा, वो खुद मनो मिट्टी के नीचे जा सोई। कब्र अभी कुछ कच्ची ही थी। मैंने बखौर उसका मुआयना किया और मेरी उकाबी नजरों ने जल्द ही अंदाजा लगा लिया कि वहां कुछ गड़बड़ की गई थी। मुझे कुछ ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैंने गोरकन से पूछा, बाबे खैरे, इस कब्र को दोबारा खोला गया है, ये काम किसका हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता जी, वो कतियत से बोला। किसी को क्या पड़ी है कि वो कब्र को खोले? मैंने कहा, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। इस कब्र को तदफीन के बाद जरूर खोला गया है और इसमें से मुर्दा गायब किया गया है। गोरकन की आंखें हैरत से फैल गईं। आप कैसी अजीब अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब। मैंने इसी कब्रिस्तान में आंख खोली है। मुझसे पहले मेरा अब्बा यहाँ का गोरकन था। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा वाकया पेश नहीं आया। अभी पता चल जाता है, मैंने कहा। तुम फौरन अपना सामान लेकर आओ और मेरी नजरों के सामने कब्र खोद कर दिखाओ। वो गैर यकीनी अंदाज में चंद लम्हे कभी मुझे और कभी इस कब्र को देखता रहा, फिर अपने रिहायशी हिस्से की जानिब चला गया। इसके जाने के बाद इलियास ने कहा, मलक साहब, मैं आपकी बात कुछ कुछ समझ रहा हूं, अभी सब कुछ देख लोगे। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो मेरे ख्याल में राहत जिंदा है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है और इस कब्र से मतूफिया की लाश गायब हो चुके हैं। इलियास ने दिलचस्प नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तफसीलन पढ़ चुका था और गायब होने के बाद अब वो लाश एक कोयले की सूरत इख्तियार कर चुकी है, बल्कि अब तो इस कोयले के भी कई टुकड़े हो चुके हैं जो इस वक्त हमारे थाने में एक चादर के नीचे ढके रखे हैं। मैं इलियास की जहानत का ख्वामख्वाह ही कायल नहीं था। इसमें तरक्की करने की भरपूर सलाहियत थी। वो बिल्कुल सुराग रसानों की तरह अंदाजे कायम करता था और इन्हीं ठोस अंदाजों की सीढ़ी पर जीना बजीना चलते हुए वो मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा था। मुझे मुस्तकबिल में इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। थोड़ी ही देर में गोरकन एक फावड़े के साथ वहां पहुंच गया और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, चल भाई बाबे खैरे, शुरू हो जा। पहले तो वो हिचकिचाहट का मुजाहिरा करने लगा। थानेदार साहब, ये तो मरने वाले के साथ ज्यादती होगी। ओए, ज्यादती के मामे, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, इलियास ने डांट कर कहा। हमें सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो। मरने वाली तो मर गई, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, और मरने के बाद अब तक उसके साथ जो ज्यादती हो चुकी है वो बहुत शर्मनाक है। तुम फौरन कब्र खोदो, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई आम आदमी उससे ये फरमाइश करता तो मुमकिन था बाबा खैरदीन अकड़ जाता, मगर कानून के साथ टक्कर लेने की इसमें हिम्मत नहीं थी। लिहाजा वो जल्दी जल्दी मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ हो गया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां कुछ भी नहीं था, कब्र खाली थी। मैंने खैरदीन को हदायत की कि वो कब्र को इसी तरह खुला रहने दे और अंदर जो मिट्टी गिर गई है उसे अच्छी तरह साफ कर दे। आज रात इस कब्र के मकीन को दोबारा यहां तक पहुंचा दिया जाएगा। वो फटी हुई आंखों से हमें बारी बारी देखने लगा। मैंने कहा,
पहले तू चल के हमें वो घर दिखा जहां से ये जनाजा उठा था। वो तो कब्रिस्तान के पास ही है जी, वो जल्दी से बोला। मरने वाली तेलियों की बहू थी, आप आए मेरे साथ। वो हमें मज़कूरा घर तक छोड़कर वापस चला गया। मेरी दूसरी दस्तक के जवाब में एक लंबा तड़ंगा शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर वो परेशान हो गया। मैंने फौरन पूछा, इस घर में पिछली जुमेरात को किसी औरत की मौत हुई है? उसने इस बात में जवाब दिया, जी वो मेरी बीवी थी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? उसकी लाश थाने में रखी हुई है, तुम हमारे साथ चलो और उसे लेकर आओ। ये क्या बकवास है? वो सटपटा गया। उसका रद्द अमल बिल्कुल फितरी था। एएसआई ने कहा, हमने कब्र तैयार करवा दी है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में दरवाजे पर एक उम्र रसीदा औरत दिखाई दी। की गल है पुत्र अमीन, कौन आया है? फिर हम पर नजर पड़ते ही वो चौंक गई। मैंने वहीं खड़े खड़े उन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया और मुख्तसर सारी बात बता दी। मातम कदे में एक मर्तबा फिर रोना धोना शुरू हो गया। कुछ ही देर के बाद पूरी गली को इस सानवे की खबर हो चुकी थी। मैंने वहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और बुशरा बादशाह मोहम्मद अमीन की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि इसकी बीवी का नाम बुशरा था कि शोहर अमीन और उसके बाप बरकत अली को साथ लेकर थाने चला आया। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि वो लाश अमीन की बीवी बुशरा ही की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो तफसील बयान की गई वो बुशरा पर 100% फिट बैठती थी। फिर सबसे बड़ा सबूत यह था कि इसकी कब्र खाली पड़ी थी। उसकी लाश को एक खास मकसद के लिए कब्र से निकाला गया था और वो खास मकसद यही था कि राहत की मौत का सबूत फ्राहम किया जाए। यानी ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि राहत जहां भी थी बकैद हयात थी और अब ये मालूम करना कुछ ज्यादा दुश्वार नहीं था कि वो इस वक्त कहां थी। ज़हीन कारीन ने अंदाजा लगा लिया होगा। किस्सा मुख्तसर, बुशरा की लाश को उसी रात बरोज पीर 28 जून को दूसरी मर्तबा दफन किया गया। इससे पहले उसे जुमेरात 24 जून को सुपुर्द खाक किया गया था। कुदरत का निजाम अजीबो गरीब है, बाज औकात ऐसा भी होता है। हवलदार करमदाद दूसरी सुबह वापस आया था। उसके साथ मास्टर यूनुस का बाप मोहम्मद याकूब भी था और छोटा भाई मोहम्मद यूसुफ भी। उनके बयान के मुताबिक मास्टर यूनुस वांडो भी नहीं पहुंचा था और वो इस वजह से खासे परेशान भी थे। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यूनुस हफ्ते की रात को घर पहुंचता था और पीर की सुबह वापस चला जाता था। वो इसकी खबर मालूम करने के लिए यहाँ आने ही वाले थे कि हवलदार वहां पहुंच गया और अब वो मेरे सामने मौजूद थे। मैंने मास्टर यूनुस के बाप से पूछा, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि यूनुस बगैर बताए कहीं चला गया हो? उसने नफी में जवाब दिया, फिर कहा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। मैं ही क्या, उसकी माँ और छोटी बहनें भी 2 रातों से नहीं सोई। मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो मजीद परेशान हो गया। मैंने कहा, इसने निहायत ही संगीन जुर्म का इर्तकाब किया है। एक लाश की बेहुरमती की, फिर एक शादीशुदा औरत को अगवा कर लिया। वो ऐसा नहीं कर सकता जनाब, वो तो बड़ा समझदार बच्चा है। अक्सर वालिदैन का अपनी औलाद के बारे में यही ख्याल होता है। मैंने कहा, बाज़ औक़ात तो वो आंखों देखकर भी यकीन नहीं करते, पर वो तो ऐसा नहीं था। उसने इंतहाई आसान फरामोशी का मुजाहरा किया है। मैंने गुस्से में कहा, फजल बीबी ने उसे अपने बेटे की तरह चाहा था। उसने अपने मोहसिन के घर में ही डाका डाल दिया। अब वो बच नहीं सकेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया। मैंने गुज़श्ता रात ही सिकंदर अली को रहा कर दिया था, ताहम सजावल अभी तक हवालात में था। सिकंदर अली ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की थी कि मैं इसकी बीवी की तलाश में कोई सरगर्मी ना दिखाऊं, बल्कि केस पर लानत भेजकर फाइल दाखिल दफ्तर कर दूं। सूरत हाल की वजाहत के बाद उसे राहत की सूरत से भी नफरत हो गई थी। वो अब उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। उसका फैसला अगरचा जज्बाती था, मगर मुंतकी और मबनी पर हकीकत था। मगर मैं उसकी बात मानकर उस तरफ से चश्म पोशी नहीं कर सकता था। मुझे हर हाल में कानून के तकाजे पूरे करने थे। मैंने मफरूर मास्टर यूनुस के बाप से मजीद कुछ देर की पूछताछ के बाद उसे जाने दिया। उसे मैंने ताकीद कर दी थी कि जैसे ही यूनुस घर आए वो हमें इत्तला दे, ताहम मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी सूरत में यूनुस अपने आबाई घर का रुख कभी ना करता।
پھر بھی میں نے احتیاطاً حوالدار کرمداد سے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 سادہ پوش اہلکاروں کو یونس کے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستے پر نظر رکھنے کی تاکید کے ساتھ متعین کر دے۔ یونس کے باپ نے اس کی ایک تصویر مہیا کر دی تھی، جسے دوسرے روز ہی میں نے ایک ماہر فوٹوگرافر کو دے کر اس کے کئی پرنٹ ارجنٹ تیار کروا دیے تھے۔ اس زمانے میں عام طور پر فوٹو ہی سے فوٹو بنایا جاتا تھا، نیگیٹو سنبھال کر رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یونس کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلوں کو میں نے اس کا ایک ایک فوٹو دے دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے تھانے کے عملے کو بھی فوٹو فراہم کر کے یہ ہدایت دے دی تھی کہ وہ ایسی شکل و صورت کے شخص کو جہاں بھی دیکھیں فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ کہیں آس پاس مشکل ہی پایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس نے راحت کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی دنیا آباد کر لی ہو۔ اگلے روز میں نے سجاول کی منت سماجت پر اسے بھی چھوڑ دیا، تاہم یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنے علاقے سے باہر نہ جائے، اور اگر مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے تو پہلے تھانے میں اطلاع دے۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں نے جاتے جاتے اسے یہ بات بھی بتا دی کہ ابھی اس کی ذات شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جواباً صرف اتنا کہا تھا، ملک صاحب آپ کا جیسے جی چاہے تسلی کر لیں۔ 1 جولائی کو مجھے اطلاع ملی کہ میرے آدمیوں نے اس تانگے والے کا سراغ لگا لیا تھا جس نے ماسٹر یونس اور ایک برقع پوش عورت کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ راحت یونس کے ساتھ ہی فرار ہوئی تھی۔ میں نے اسی دوران میں سکندر علی سے راحت کی ایک تصویر حاصل کر لی تھی۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کی تصویر تھی جو انہوں نے شادی کے فوراً بعد ایک فوٹوگرافر کی دکان سے جا کر بنوائی تھی۔ تانگے والے کا نام مجھے رفیق معلوم ہوا۔ وہ ایک صحت مند اور نوجوان شخص تھا۔ میں الیاس کو ساتھ لے کر تانگا سٹینڈ پہنچ گیا۔ رفیق عرف فیقہ وہاں موجود تھا اور سٹینڈ سے نکلنے ہی والا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ چلیں جناب، آپ کو بھی لے چلتا ہوں، اس نے ادب سے کہا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے تانگے میں صرف 2 سواریاں بیٹھی تھیں اور دونوں ہی مردانہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں، پھر ASI کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، فیقے پہلوان، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا تانگا مناسب رہے گا اس کام کے لیے یا تھانے چلیں؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، مسکرا کر بولا، جو حکم سرکار، ویسے بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے اس شخص کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے تصویر پر نظر پڑتے ہی کہا، ایک سنتری بادشاہ پہلے بھی مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اس شخص کو اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یاد ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے کہا، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، جناب کوئی عورت اس کے ساتھ تھی تو ضرور، مگر وہ برقع پہنے ہوئی تھی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے کیسے جان پہچان کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں اتارا تھا؟ فیقے نے پہلے تو اپنے تانگے کا روٹ بتایا، پھر بولا، وہ دونوں توڑ تک گئے تھے، یعنی لاری اڈے گئے تھے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں سے بٹھایا تھا؟ فیقے نے مجھے اپنا جو روٹ بتایا تھا، راحت کا محلہ اسی روٹ پر پڑتا تھا۔ فیقے نے ایک محلے کا نام لے کر بتایا کہ وہ دونوں وہاں سے اس کے تانگے میں سوار ہوئے تھے۔ فیقے کا بتایا ہوا محلہ راحت کے محلے سے 2 سٹاپ آگے تھا۔ اس کا مطلب تھا وہاں تک وہ پیدل ہی آئی ہوگی، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان طے ہوگی کہ وہ وہاں ملیں گے۔ چلو ہمیں بھی وہیں لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچایا تھا، میں نے اگلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لاری اڈے چلوں جی؟ ASI نے اسے جھڑکا۔ اوئے ملک ہونی، کوئی فارسی بول رہے ہیں؟ وہیں چلو جہاں ان سالوں کو اتارا تھا۔ کوچوان فیقہ اس کے بعد کچھ نہیں بولا اور ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی بہت زیادہ بسیں نہیں ہوتی تھیں، بعض روٹوں کی تو صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 1-2 پھیرے ہی لگا پاتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم ایک ایک بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو راحت اور ماسٹر یونس کی تصویریں دکھا کر پوچھتے تھے کہ وقوع کے دن ہفتہ 26 جون کو وہ ان کی بس میں سوار تو نہیں ہوئے۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں کامیابی ہو گئی۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے یونس کی تصویر دیکھ کر خیال ظاہر کیا کہ
کہ اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کی بس میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی برقعے والی عورت بھی تھی۔ مذکورہ بس گجرانوالہ وانڈو روٹ پر چلتی تھی اور یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے؟ اچھی طرح یاد ہے جی، کنڈکٹر نے بتایا۔ وہ دونوں موڑ ایمن آباد پر اتر گئے تھے۔ میں نے اسے راحت کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہی عورت تھی نا اس کے ساتھ؟ وہ تھوڑی دیر متذبذب رہنے کے بعد بولا، شاید یہی تھی۔ شاید کا کیا مطلب؟ او جناب، دراصل اس عورت نے برقع پہن رکھا تھا، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ وہ تو اتفاق سے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مرد نے ایک ٹھیلے والے سے گنڈیریاں خریدی تھیں۔ اس دن بہت گرمی تھی۔ جب اس عورت کو گنڈیریوں والی تھیلی تھمائی، وہ خود مجھے کرایہ دینے لگا تو میں نے اس وقت عورت کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے گنڈیری چوسنے کے لیے ذرا سا نقاب اٹھایا تو میری نظر پڑ گئی، حالانکہ اس وقت میں ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جناب، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اس سے محض اس لیے باز پرس کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، تمہاری بس کب اڈے سے نکلے گی؟ ابھی تو آئے ہیں سرکار، اب تو کھانا شانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصر انہیں بتایا کہ کسی نہایت ضروری کام سے مجھے ایمن آباد جانا ہے۔ مجھے کنڈکٹر کی زبان سے معلوم ہو چکا تھا کہ اگلی بس شام کو 5 بجے سے پہلے نہیں جائے گی۔ وہ اگلی بس بھی یہی تھی جو ایک پھیرا لگانے کے بعد دوبارہ جاتی۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے چلا گیا۔ میں چاہتا تو تانگے میں بھی ایمن آباد جا سکتا تھا، مگر اس طرح پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی۔ میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا۔ واپس تھانے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں۔ پھر میری غیر موجودگی میں الیاس کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے جانے وہاں کتنی دیر لگ جاتی، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جب بس نے مجھے ایمن آباد موڑ پر اتارا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ حوالدار کرمداد بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز دکانداروں سے پوچھ کر شروع کر کے کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم سائیکلوں والی ایک دکان پر چلے گئے۔ ہم دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ دکان کے باہر ایک قطار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب بھی ایک شخص ایک سائیکل کھولے اس کی مرمت کر رہا تھا۔ قطار میں کھڑی سائیکلیں غالباً کرائے پر اٹھانے کے لیے تھیں۔ سائیکل مکینک بھاری تن و توش کا مالک تھا اور لکڑی کے پیڑے پر خوب پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ موسم گرما ہونے کی وجہ سے اس نے نہایت ہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک 4 خانے کی دھوتی اور میلی سی بنیان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ سائیکل چاہیے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں چاچا، ہمیں سائیکل نہیں چاہیے، حوالدار نے جواب دیا، بلکہ تم سے ایک بندے کا پوچھنا ہے۔ بندہ؟ کون بندہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا گرم مزاج شخص تھا۔ اگر اس وقت ہم سرکاری وردی میں ہوتے تو اس کا رویہ قطعی مختلف ہوتا۔ میں نے جیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اسے پہچانتے ہو چاچا؟ اس نے تصویر کی جانب دیکھنے کی بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور غصے میں بولا، یہ چاچا چاچا کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ ابرا کہتے ہیں۔ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر غصے کو پی گیا۔ پھر متعدل لہجے میں کہا، ابرا صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے تصویر ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ آدمی تو یہ باہر کا لگتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں ہے۔ یہاں کے تو بال بال کو جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے دکان کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے کسی کو آواز دی، اوے موچے، ذرا ادھر تو آ۔ آیا استاد؟ اندر سے ایک مہین سی آواز آئی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک موچا بونا برآمد ہوا۔ کیا بات ہے استاد؟ میں سمجھ گیا، وہ استاد ابرا کا کوئی شاگرد تھا جو اس کی دکان میں مکینکی سیکھ رہا تھا۔ استاد نے اپنے شاگرد رشید کو تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھ کر بتا یہ کون بندہ ہے؟
موچے نے پہلے تو سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا، پھر کافی دیر وہ الٹ پلٹ کر کے تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے باریک آواز میں بولا، نہیں استاد، اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جائیں جی، کہیں اور جا کر پتہ کریں، ابرا نے روکھے لہجے میں کہا، ہم نہیں جانتے اس شخص کو۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ کرم داد نے کہا، ملک صاحب، وردی کے بھی اپنے ہی ٹور ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ سچ کہتے ہو، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اکثر لوگ تو ہماری وردی ہی کو سلام کرتے ہیں۔ اتنا بد دماغ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ حوالدار نے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا، لحاظ مروت نام کی کوئی چیز تو اس کے قریب سے نہیں گزری، اپنے بھاری جسم کی وجہ سے مجبور معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جسم پر زیادہ چربی چڑھ جائے تو عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے، پھر آدمی چڑچڑا اور غصے والا ہو جاتا ہے۔ 2-4 اور دکانوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داخل ہو گئے۔ حجام کی دکان کو علاقے کے چوپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور ہر گھر کے معاملات زیر بحث رہتے ہیں۔ حجام ہر معاملے میں دلچسپی بھی لیتا ہے اور حسب توفیق مختصر یا طویل تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ اس وقت دکان میں 3-4 گاہک بھی تھے۔ حجام ایک آدمی کا شیو بنا رہا تھا، باقی لکڑی کے بینچ پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گاہک سمجھ کر بولا، آؤ جی، ست بسم اللہ۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوش دلی سے کہا، آپ بیٹھیں، بس میں ابھی فارغ ہوا۔ ہم بیٹھے نہیں آئے راجہ صاحب، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ راجہ، پنڈ دیہاتوں میں حجام کو عموماً لوگ راجہ بھی کہتے ہیں۔ کہ ہاتھ رک گئے، میرے غیر معمولی لہجے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خیر دسو جی، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے، یہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ یہاں آیا تھا؟ وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد بولا، میری دکان پر تو نہیں آیا جناب۔ میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ شکل تو کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بندہ ہفتے والے دن ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کس سلسلے میں اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، پہلے بندے کا سرا تو ہاتھ آئے۔ لگتا ہے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے، اس شخص نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، یہ تو مشتاق باجو کا پرونا ہے۔ مشتاق باجو کا گھر کس طرف ہے؟ میں نے تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تصویر مجھے دے دی اور پھر بولا، بادشاہو بڑے اوکھے بول رہے ہو، ذرا اپنا تعارف شارف لے کر آتے جاؤ۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے بتایا، میں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور اس بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، کوئی واردات شاردات کا چکر لگتا ہے۔ کچھ تو ایسی ہی بات ہے۔ مشتاق باجو کا گھر تنور والی گلی میں ہے، اس نے بتایا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے راستے میں آتے ہوئے تنور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا، تھانے دار صاحب ایسے تو نہ جائیں، کوئی لسی پانی پیتے جائیں، آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، دعا کرو یہ آخری بار بھی ہو۔ ٹھہری جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کو خود مشتاق کے گھر پہنچا دیتا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پورا چہرہ صابن سے بھرا ہوا ہے۔ حجام کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے لجاجت سے کہا، گستاخی معاف سرکار۔ جو شخص حجام کی دکان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مشتاق باجو کے دروازے تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا۔ مشتاق باجو کا گھر خاصا بڑا تھا، آپ اسے ایک چھوٹی موٹی حویلی سمجھ لیں۔ میری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ایک چست بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے، آنکھوں میں کجلے کی دھار اور ہونٹوں پر مسیح کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت نین نقش اور سرخ و سفید رنگت والی ایک پرکشش عورت تھی۔
अपने सामने अजनबी लोगों को देखकर उसने दरवाजा अधूरा बंद कर दिया और एक पट की ओट लेकर खड़ी हो गई और फिर पूछा, आपको किससे मिलना है? मुश्ताक बाजो घर में है? मैंने पूछा। मैंने दानिस्ता, मास्टर यूनुस और राहत का जिक्र नहीं किया था। उस औरत ने पट की ओट से जवाब दिया, वो तो जी शाम को आएंगे। कहाँ गए हैं? वो किसी जरूरी काम से शेखुपुरा गए हैं, उसने बताया। आप कौन हैं? मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय हवलदार की तरफ देखा। कोई जरूरी पैगाम हो तो मुझे दे दें। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मैं मुश्ताक की बीवी हूँ। हम बहुत सफर करके आए हैं और मुश्ताक से मिले बगैर वापस नहीं जा सकते, मैंने अपने लहजे में मसनूई मायूसी भरते हुए कहा। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, वो औरत बोली। आपका नाम क्या है? मैंने सवालिया नजरों से हवलदार करमदाद की तरफ देखा। उसने एक आंख दबाकर मुझे इशारा किया। मैंने तुक्का चिल्लाया, मेरा नाम हयात है और मेरे साथ चौधरी खुदा बख्श हैं। हवलदार चेहरे मोहरे और मूछों से कोई चौधरी ही दिखाई देता था। अगर मेरी ये चाल नाकाम हो जाती तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता। ओह, चौधरी खुदा बख्श कामोन की वाले? मेरा तुक्का भी निशाने पर लगा था। मैंने जल्दी से कहा, जी हाँ, हम कामोन की ही से आए हैं। मैं आपके लिए बैठक खुलवाती हूँ। उस औरत का लहजा एकदम बदल गया। मुश्ताक आपका बहुत जिक्र करते रहते हैं। ये एक इत्तफाक ही था, तकदीर मेरे हक में मेहरबान थी। हमें बआसानी घर में दाखिल होने का मौका मिल गया था। थोड़ी ही देर के बाद हम मुश्ताक बाजो की बैठक में बैठे ठंडी लस्सी पी रहे थे। मैं जानता था कि मुश्ताक घर लौटेगा तो फिर हमारा भेद खुल जाएगा, मगर उसकी मुझे जरा भर भी परवाह नहीं थी। मुश्ताक की बीवी ने अपना नाम जमीला बताया था। कुछ देर बाद वो भी हमारे साथ आकर बैठ गई। मैंने निगाहों ही निगाहों में हवलदार को मखसूस इशारा किया। वो मेरी बात समझ गया और फिर बोला, मोहम्मद हयात, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। आए चौधरी साहब, मैं आपको खुरा दिखा दूं। जमीला जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। दरअसल मैं चाहता था कि वो जरा घूम कर घर का मुआयना करे और मैं जमीला को बातों में लगाकर कुछ मालूम करने की कोशिश करूं। चौधरी खुदाबख्श यानी हवलदार करमदाद को खुरे में छोड़कर जमीला फिर बैठक में आ गई। मैंने पूछा, इतने बड़े घर में खामोशी छाई हुई है, क्या आपके सिवा इस घर में और कोई नहीं रहता? शाम तक रौनक लग जाएगी। क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? वो मुस्कुराकर बोली, आप यही समझ लें। वैसे मेहमान आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। वो जी चौधरी साहब भी तो हमारे मेहमान ही है ना, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो तो है, मैंने कहा, पर क्या कोई और मेहमान भी आने वाले हैं? दरअसल बात यह है जी कि कुछ दिनों से मुश्ताक के एक पुराने दोस्त अपनी बीवी के साथ हमारे घर ठहरे हुए हैं, उसने बताया। वही आने वाले हैं। आप बहुत मुश्किल बातें करती हैं, मैंने दानिस्ता अपने चेहरे पर परेशानी सजाते हुए कहा। वो खट से बोली, मुश्ताक भी यही कहा करते हैं, मैं बात को पेचीदा बना देती हूँ। ठीक ही तो कहता है, मैंने मुस्कुराहट आमेज लहजे में कहा। अब यही देखें, एक तरफ तो आपने बताया कि मुश्ताक का एक दोस्त अपनी बीवी के साथ ठहरा हुआ है और दूसरी तरफ कहती हैं कि वही आने वाले हैं। है ना उलझी हुई बात? आप मेरी बात को ठीक तरह से समझे नहीं हैं, जमीला ने मासूमियत से कहा। दरअसल वो मेहमान आज ही सुबह मुश्ताक के साथ ही शेखुपुरा गए हैं और इसके साथ ही शाम को वापस आएंगे। मैंने इत्मीनान की सांस ली, वरना तो मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ पहुंचने में ताखीर हो चुकी है और मास्टर यूनुस कहीं और कूच कर गया है। घर में छाई खामोशी तो इसी बात का ऐलान कर रही थी। उसी वक्त हवलदार भी बैठक में आ गया। उसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि उसका दौरा नाकाम रहा था। अच्छा जी, आप लोग बातें करें, मैं जरा रात की हांडी रोटी का इंतजाम करूं, जमीला ने उठते हुए कहा। बस थोड़ी ही देर में वो लोग भी आने वाले हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई तो हवलदार करमदाद ने मायूस लहजे में कहा, मलिक साहब, लगता है हम बहुत लेट पहुंचे हैं। क्यों? वो बोला, पूरा घर भाएं भाएं कर रहा है। वो हंसों का जोड़ा गायब है। मैंने जमीला से हासिल शुदा मालूमात हवलदार के गोश गुजार की तो इसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। वो अपने थैले को थपथपा कर बोला, आज इस बच्चों की खैर नहीं है, बहुत दौड़ाया है इसने हमें, एक बार काबू में आ जाए तो फिर मजा चिखाऊंगा। करमदाद जिस थैले को थपथपा रहा था उसमें हथकड़ियां थीं। हम पूरे इंतजामात के साथ थाने से निकले थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम मुजरिम को गिरफ्तार करके ही लौटेंगे।
اب ہماری فتح میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی. جب تک مشتاق باجو شیخو پورہ سے واپس نہ آ جاتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے انتظار کے. سو ہم کر رہے تھے. جمیلہ کے رویے کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق کے دوست آتے رہتے ہوں گے اور جمیلہ بھی ان سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہوگی. جبھی تو اس نے یہ سنتے ہی کامونکی سے چودھری خدا بخش آئے ہیں فوراً ہمیں گھر کے اندر بلا لیا تھا. اگرچہ وہ چودھری خدا بخش کو صورت سے نہیں پہچانتی تھی مگر اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ غائبانہ طور پر چودھری سے متعارف تھے. میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا. مشتاق باجو نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا. جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کے طور پر کرایا تھا تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا. خیر اس بات کے لیے وہ حق بجانب تھا مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے کر آیا ہے. وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں. جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا. ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے. انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا مگر لگتا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی. سکندر علی کو پتا چلا اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا. مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا. اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے. میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا. ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کیا تھا. سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا پھر گرجنے برسنے کی بجائے ایک ہی لفظ 3 بار دہرایا. اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی. اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا. ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا تھا. اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع ہی سے بہت اچھا لگتا تھا مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا. رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا. اسے یونس کی موجودگی میں عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا. وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا. وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے مگر اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا. اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگی. ان دونوں میں جو بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بی بی کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی. آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی. پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے. لمبی لمبی تنہا راتوں کو وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی. اس کا جی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے. پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گیا. کچھ ہی دنوں بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی. خوف جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی. اب وہ اکثر راتوں کو کبھی مختصر اور کبھی طویل ملاقات کر لیا کرتے تھے. تاہم راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے. ان کے درمیان بس پیار محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. راحت نے بتایا کہ ہم ابھی 1-2 روز میں نکاح کرنے والے تھے. مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھی؟ پھر میں نے اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی, مجھے یہ بات پتہ نہ تھی تھانے دار صاحب. خیر اب تم آزاد ہو گئی ہو. سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے. اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد. آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑاؤں گا. وہ بولی, میں نے سنا ہے کہ عدالت سے لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں. کچھ لوگ باعزت گھر بھی آتے ہیں. میں نے سخت لہجے میں کہا, مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں. ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب. اس نے کہا, محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. عدالت ہمیں چھوڑ دے گی نا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا, محبت کرنا واقعی کوئی گناہ نہیں ہے مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا, غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا اور مردوں کو قبر سے نکال کر نظر آتش کرنا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی. تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے. میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا. دونوں نے ایک بالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا ورنہ مجھے کچھ سخت طریقے آزمانا پڑتے. مجرم تو وہ تھے ہی مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال بھی کروانا پڑتا ہے. دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا. دوسری پیشی پر عدالت نے انہیں سزا سنا دی. ماسٹر یونس کو 2 سال قید بامشقت اور راحت کو 2 سال قید محض کی سزا ہوئی تھی.
وہ اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے اور چند دن بعد ہی انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ میں جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و خرم پایا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب خدا جانے کہاں ہوں گے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔